बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तनवीर एमएसपी के चैनल में आपकी खिदमत में एक और वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने कोर्स कोड 419 BA इल्मुल तलीम के कोर्सेज के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ और अभी तक हम इसका एक यूनिट कंप्लीट करके अपलोड कर चुके हैं और दूसरे यूनिट के भी तकरीबन 2 पार्ट रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं। आज हम दूसरे यूनिट का, जिसमें मगरबी और इस्लामी तालीमी अफकार का भी जायज़ा लिया जा रहा है और इसमें 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। आज हम तीसरा और लास्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं डियर स्टूडेंट, जो कि आपका मगरबी और इस्लामी तालीम का भी मुताला, जिसमें हम करेंगे कि इस्लामी तालीम क्या है और मगरबी तालीम क्या है। मगरबी तालीम किस कंटेक्स्ट में जो है ना वो चल रही है, और जो इस्लामी तालीम है वो ऑलरेडी हम कल भी उसमें कंपैरिजन कर चुके हैं कि मगरबी अफकार क्या हैं, और इसका मज़ीद एक जायज़ा लिया जा रहा है अभी। इस यूनिट में आप चंद मुमताज़ मगरबी तसव्वुरात जो तालीम से आशना हैं, वाकिफ़ हैं, और नुमाइंदा उनके बाज़ तसव्वुरात का जो मुहाकमा करना चाहते हैं, उनका इस्लामी तसव्वुर से बामानी मुकाबला किया जा सकेगा। मगरबी दुनिया के 4 नुमाइंदा तालीमी तसव्वुरात जिन्हें तालीमी हलकों में अच्छी खासी पज़ीराई हासिल है, जिनको हम नज़री तालीम कहते हैं, नमूई तालीम कहते हैं, दुआमी तालीम कहते हैं, और काबिलियत मरकज़ी तालीम यानी कि कॉम्पिटेंसी एजुकेशन के बेस पे ये तालीमी रुझानात हैं, वो या तो इनके साथ अटैच कर देते हैं कि उनकी जो ज़ैली किस्में हैं उसके साथ शुमार हो सकते हैं। उसको इस्तकबाली तालीम यानी कि फ्यूचर एजुकेशन भी अभी उसके कॉन्टेक्स्ट में जो पर्द तोड़ रही है, अभी उसके लिए बहुत वक्त दिखा रहा है, और इसको हम एडवांस रिसर्च अभी कहते हैं। सबसे पहले नमूई तालीम, ये तरक्की पसंद का तोहफा है जिसकी कई सूरतें हैं। नील, AS एंड शबर हिल स्कूल जैसे मनमोजी और अदारे से लेकर मतवाज़न किस्म की जिद्दत नवाज दस्तगाहें सभी इस किस्म के तहत आ जाती हैं, यानी कि तरक्की पसंद है जिसमें मॉडर्नाइजेशन सारी की सारी चीज़ें की जाती हैं इन एजुकेशन सेक्टर। तालीम की बिस्मिल्लाह तालीमी नस्बुल ऐन के तायीन से होती है, और डेवी जो एक वेस्टर्न फिलासफर है उसकी पहली सीढ़ी से ही फिसल जाता है। मशरिक़ व मगरिब के नाक़दीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि डेवी का तालीमी नस्बुल ऐन बिल्कुल मुबहम और गोलमोल है, यानी कि उसमें अबहाम पाया जाता है। कॉन्ट से एक मौके पर इससे पूछा गया कि तालीम का मकसद क्या है। जवाब मिला, नमूद व अफ़ज़ाइश यानी कि ग्रोथ करना। सवाल किया गया नमू का मकसद क्या है। अरशाद हुआ मज़ीद नशरमा पशुदा सलाहियत, यानी कि जो छुपी हुई चीज़ें हैं उनको रूनमाई लेके आना है, उसको उनको जनाब नशनमा देना। आखिर किस रुख और किन मकासद के लिए इन तमाम चीज़ों को किया जाता है। दरअसल डेवी मकासद आलिया से खसारा खाता है, ज़्यादा से ज़्यादा तो वो अर्जी मदवा मसलन मुआशरती तसलसल बका का कायल है, मगर ये भी थोड़ी दूर जाकर भूल जाता है। वो तो सिर्फ मुतहर्रिक अमल और तजर्बे की मुसलसल तंजीम नौ का फ़दाई है। निशाना बांधने का कायल ही नहीं, उसे मगालता है कि मखसूस नस्बुल ऐन नमू के फुल स्टॉप बन जाता है। हालांकि हर बुलंद नसीब नस्बुल ऐन अपना बेपनाह कुदरत और वसअत रखता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो भी बाई नेचर पैदा होता है उसमें हर किस्म की एक छुपी हुई ताकत महसूस होती है। उसको सिर्फ उबारने की ज़रूरत होती है, उसको सिर्फ एक स्विच लगाने की ज़रूरत होती है, उसको सिर्फ बताने की ज़रूरत होती है, और वो हर चीज़ सामने आ जाती है, और उन्हीं को तालीम के ज़रिए हम जो है ना पॉलिश करते हैं। हालांकि हर जो बुलंद नस्बुल ऐन अपने अंदर बेपनाह कुव्वत और वसअत रखता है, वह नमू के अमल को ज़िंदगी भर जारी रख सकता है, यानी कि जो नशरमा का अमल है, ग्रोथ का अमल है, उसको नमूई तालीम कहते हैं। हकीकत यह है कि बकौल डॉक्टर रफ़ीउद्दीन डेवी नस्बुल ऐन के बारे में अजीब व गरीब तज़ायात का शिकार होकर रह गया। सकाफ़ती पस मंज़र में जायज़ा लेते हुए ब्रेमर ने उसे मखसूस सनदी और लिबरल दौर की महज आर्जी लहर करार दिया, जो मौजूदा तकाज़ों को पूरा करने से कतन कासिर है। यही वजह है कि उसके बकौल ना तो उसके पैदा करदा लीडर अच्छे रहनुमा साबित होते हैं और ना ही अच्छे पैरोकार। गोया फ़लसफ़ा मुस्तक़बिल के ऊपर तकाज़ों का साथ नहीं देता। ये भी हकीकत है कि तरक्की पसंदियत आदम तवाज़न का शिकार है, मगर फ़िक्र, तजर्बा, मवाद, तरीका, मकसद और ज़रिया खामखा नहीं एक दूसरे के मुकाबले में ला खड़ा किया। ये हकीकत के दो पहलू हैं, मगर तरक्की पसंद एक दूसरे को तरजीह देते हैं। यहाँ तक कि फ़र्द और इज्तमा के इकरार के बावजूद तमाम जोर फ़र्द पर होता है। इस तनाक़ुस को खुद तरक्की पसंदों ने भी महसूस किया है, ये ब्रेमर ने कहा है। यहाँ
جو پرابلمیٹک تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے، اس کے اور اس کے مضامین کے سارا جو مٹیریل جس میں مسائل میں ڈالا جا سکتا ہے، نہ ہی ایسا کرنا پسندیدہ ہے، بلکہ اسی طرح کے ماضی اور مستقل قسم کے بھی نظریات جو کہ تنقید کی نظر ہو جاتے ہیں اور مستقبل میں محض خیالی شگوفہ تصور کیا جاتا ہے، یہ بھی براملٹ کا کہنا ہے۔ یہاں نظریاتی تبلیغ ممنوع ہے، جو عجیب مغالطہ ہے۔ ڈیوی خود تو جمہوریت پر ایمان رکھتا، اسے مدرسے کے لیے لازم کرا دیتا، مگر نظریاتی تبلیغ کی مذمت کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ طالب علم کو تو حق ہے کہ وہ اپنی رائے کا کھلا اظہار کرے، مگر استاد کو ایسا کرنے سے روکا جاتا ہے۔ یہ ایک کھلا تضاد ہے اور اسی اعتقاد کو لے کے چلنا سراسر غلطی ہے۔ جو گروتھ کا تھیم ہے، جو نظریہ ہے، وہ ایک کمزور ترین مسئلہ ہے۔ یہاں مستقل اقدار کا وجود ہی نہیں، جن کے بغیر معاشرتی زندگی کا وجود خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اگر امن، انسانیت، بقا، افائے عہد، عدل اور انسانیت دوستی مستقل اقدار ہیں تو اجتماعی زندگی کے تحفظ کی نشوونما کیا ضمانت رہ جاتی ہے؟ ان سب باتوں کے باوجود جو گروتھ کا نظریہ ہے، نموئی نظریہ ہے، اس نے اچھے کارنامے بھی سارے انجام دیے ہیں۔ طلباء میں علمی جو شکروش پیدا کر دیا، تعلیم کے جڑے ہوئے خطوں کو لالازار بنا دیا، طریقہ تدریس میں کئی جتیں نکل آئے، سینکڑوں نئے تجربات ہونے لگے، جھوٹی قدامت پرستی کا پول کھلا، اسی طرح تعلیم دنیا کی نئی راہیں کھول دی۔ یہ تھی نموئی تعلیم، یعنی کہ نئی جو گروتھ کی تعلیم ہے، مختلف قسم کے اقدار میں، مختلف قسم کے کنٹیکس میں، جس میں امن ہے، انسانیت ہے، افائے عہد، عدل اور انسانیت دوستی کے متعلق تمام کی تمام چیزوں کو لرن کر کے اس کو انہینس کرنا فار دا گروتھ آف دا ہیومینٹی، تو اس کو نظری نموئی تعلیم کہا جاتا ہے۔ آگے ہے نظری تعلیم۔ اس تعلیم میں التزامیت، کلاسیکل ہیومز داخل ہیں۔ دونوں میں نظری علم اور روایت اور قدامت پر زور ہے۔ دونوں جدید تقاضوں کا ساتھ نہیں دیتے، یعنی کہ جو التزامیت اور کلاسیکل جو ہومز ہیں، یہ بھی ایک ایجوکیشن کی جو ٹرمز ہیں، وہ جو ماڈریشن ہے ایجوکیشن کے کنٹیکس میں، اس کا وہ سپورٹ نہیں کرتے۔ تہذیب جدید کے ثقافتی ورثہ کو غیر ناقدانہ انداز میں بیجا اچھال دیتا ہے، مگر مؤخر ذکر اور پیچھے تاریخ دور کی طرف رجت کہکری ہٹ کر جاتا ہے۔ اب تعلیم نہ تو معلومات کی بدپار کو کہتے ہیں اور نہ ہی صرف اصول عملیہ سے کام چل سکتا ہے، یعنی کہ جو پرانے ٹوٹکے تھے اب ان چیزوں سے سسٹم نہیں چل سکتا۔ یہ ذہنی انضباط جس پر ان اپروچوں کا زور ہے، اب قصہ پرینا ہے، یعنی کہ بہت پرانا قصہ ہو چکا ہے۔ محدود عقلی مضامین، عملداری قائم ہو چکی ہے اور بڑے مفید اور قوت باعث ہے، مثلاً فنی پیشہ ورانہ تعلیم بالکل بے بکت ہو کر رہ جاتے ہیں اگر ان تمام چیزوں کو ماڈرنائزیشن کو اگر اڈاپٹ کیا جائے۔ تہذیب و تمدن کے اس منظر پر فنی اور حرفی تعلیم سے آنکھیں بند کرنا حقائق کا منہ چڑھانا ہے۔ یہ ایک ایسا کلچر ہے جس کے بے شمار آپ کو نقصانات ہو سکتے ہیں اور خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ براملٹ کا کہنا تھا اباؤٹ آئیڈیالوجی آف ایجوکیشن۔ دوامی تعلیم یعنی کہ ڈیوریبلٹی، جس کو استحکام کہتے ہیں، وہ اشرافیہ کے ذہن کی علمبردار ہے اور التزامیت درمیانہ طبقاتی مفادات کا تحفظ کرتی ہے۔ گرچہ کہ دونوں میں عوامی محدود پس منظر میں جا کر پڑتی ہے، ظاہر ہے جمہوری دور کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ یہ جناب کہا تھا کس نے؟ براملٹ میں۔ گھوم پھر کر اگر نظری تعلیم کا ساز اور نفس مضمون پر رہ جاتا ہے، وہ افکار عالیہ ہوں یا محض معلومات کے ڈھیر، اور بقول وائٹ، اس آدمی سے زیادہ مغز چٹ کوئی نہیں ہے جسے محض معلومات کا پرندہ کہا جا سکتا ہے۔ جامد افکار سے بچ کر رہنا چاہیے۔ بہرحال چاہیے عقل پرستی کی بات ہو یا علم حاصل یا اندوزی کی، دونوں میں زندہ تو مدنی مسائل کے حل کی گنجائش نظر آتی اور نہ ہی مدرسہ کی شخصیت ہمجد نشوونما کا خیال رکھا جاتا ہے۔ نو طبیعی ترین جدید نو کا نعرہ بڑا خوش آئند لگتا ہے، خود ابھی اسے فروغ حاصل نہیں ہو سکتا۔ سرمایہ دار ممالک خاص طور پر اس سے بدقطع رہتے ہیں۔ سوشلسٹ ممالک میں انقلابی تعلیم تو ضرور ہے، مگر اس میں نو تمیلیت کے فکر اصولوں کے مطابق نہیں چل رہی۔ نو تمیلیت کا اصل سانحہ عمرانی علوم کے حقائق نتائج کی پختگی نہیں پہنچنے اور کچھ انٹوں پر محل تمید کرنا خطرے سے خالی نہیں، یہ نیڈلر نے کہا تھا، کیونکہ اس میں ابھی تک بہت ابہام باقی ہے۔ جدید طور کے تقاضوں کے مطابق جو تہذیب و تمدنی بحرانوں سے دلیرانہ آزمائی دعوت دیتا ہے، اپنی جگہ مبارک باز ہے، پھر واضح نصب العین کو شد و مد سے قبول کر لینا اور اس کے لیے واضح عملی پروگرام مرتب کرنا، اس کی قبولیت کے شعوری رستہ ہموار کرنا ہے۔ صلاحیت کس قسم کی ہونی چاہیے؟ مرکز تعلیم یعنی کہ کمپیٹنس جو بیس ہے تعلیم، وہ تعلیم ہے وہ واضح اور مخصوص کمپیٹنسیز کے حصول پر
مرکوز رہتی ہے. دراصل یہ عبارت علم، کردار اور مہارتوں کے مجموعے سے. یہ تعلیم کا مشینی نمونہ ہے جس میں آموزش کے واضح مقام متعین کیے جاتے ہیں اور پھر ٹھیک انہی کو حاصل کرنے کی بڑی منظم اور فنی کوشش کی جاتی ہے. یہاں مقصد سے ادھر ادھر ہٹ کر کوئی بات نہیں کی جاتی اور معلم مشن سے زیادہ وقت نہیں رکھتا اور طالب علم کے ضروری ہے وہ کم سے کم معیار کو لازم کراتے ہیں. گزشتہ کئی برسوں سے جو فیوچر کے متعلق چیزیں ہیں یعنی کہ مستقبل کے مطابق ایک خاصا توجہ کا مرکز بن جاتا ہے. مستقبل کی فکر جو ہے نشید الحق اختیار ہو چکی ہے، لاحق ہو گئی ہے اور مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے شعوری طور پر منصوبہ بندی کی جاتی ہے. یہ ہیرلڈ شین کا بیان ہے. اگر مطلوبہ رویہ، قوت اور وقت میسر آ جائے تو اپنی من پسند مستقبل بنایا جا سکتا ہے. بڑی یہ نیک خواہش ہے مگر مسئلہ اتنا آسان نہیں جتنے سے سمجھا جاتا ہے. بہرحال یہ نہایت مفید تعلیمی پہلو ہے. اگر ابتدائی مراحل میں اس کے تعارف کے لیے جی شین، ہیرلڈ اور دا ایجوکیشن سگنیفیکینس کی فیوچر کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں مزید آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہو سکتے ہیں. اسلامی تعلیم اور مغربی تعلیم کا ابھی تقابلی جائزہ لیتے ہیں. اسلامی تعلیم مغربی تعلیم میں وہی فرق ہے جو بالعموم اسلامی تہذیب و ثقافت اور مغربی تہذیب میں پایا جاتا ہے. دونوں کی جو بیسک یعنی کہ فاؤنڈیشن تھاٹس ہیں، اس کی نیچر جو ہے، اس کا نسب العین، مزاج، ٹھان، اس کی پریورٹیز، اس کی مینجمنٹ، اس کے جائزہ کی ہوئی، اس کی مشاورت، سب کے سب میں اختلاف پایا جاتا ہے یعنی کہ اسلامک اور مغربی تعلیم میں. جہاں جہاں اشتراک و اتحاد بھی نظر آتا ہے وہاں بھی دونوں کے ڈائنامکس اور ان کا جو فکری عمل ہے اس میں بنیادی جو ڈفرینسیشن کافی چیز پائی جاتی ہے. ہر عنصر غیر اسلامی اور ہر اضافہ مرد و مغزوز ہے. اسلام نسب فیض کا قائل ہے مگر دینی فریم ورک کے حوالے سے اقتصاب استفادہ کا کاردار ہے. دین ہی اسلامی تعلیم کا مرکز ثقل ہے. اگر دینی مرکز میں نہ رہے، سے منظر میں چلا جائے تو ایسی تعلیم قطعاً اسلامی تعلیم نہیں کہی جا سکتی. بقول اشتیاق حسین قریشی، پاکستانی تعلیم اپنے مشن میں اس کے لیے ناکام رہی، واضح طور اپنے مرکز ثقل کا تعین نہ کر سکی اور جب ایسا کیا تو وہ غلط ہی کیا. ابھی ہم مغربی تعلیم کے نمونوں کی اگر بات کریں تو جس میں اہم عناصر شامل ہیں اور ان میں خالصتاً دنیاوی اور محدود قوم پرست تعلیم ہے. جب اسلامی تعلیم دنیا اور آخرت کو محیط اور افاق عالمگیر، ابل ذکر خواہش پرست، عرضی لادینی ایک رخی اور ریزہ چین ہے، جبکہ مؤخر ذاکر خدا پرست، جامع متوازن، مربوط اور نظریات میں فطرتاً دونوں متحرک اور عملی ہے. مگر دور جدید میں مغرب اسلامی دنیا کو بہت پیچھے چھوڑ کر کہیں آگے نکل چکا ہے اور بہت اب متحرک ہو چکا ہے جسے تیز تر کرنے کی ضرورت ہے. اب نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے. مغربی اور اسلامی تعلیم کا سب کے اہم اجزائے ترکیبی اس کے جو تفریق ہے دو اہم ہے: علم اور سیرت سازی. مغربی تعلیم کا سارا زور علم و اطلاع اور مہارتوں کے حصول و افزائش پر رہتا ہے یعنی کہ آپ کے سکلز کی امپرومنٹ میں رہتا ہے جس سے آپ بہت ساری چیزیں جو ہے نا اس کنٹیکس میں حاصل کر سکتے ہیں. اخلاق اور کردار گھر کا فریضہ ہے یعنی کہ آپ کا اخلاق اور جو وہ گھر پہ ڈپینڈ کر دیے. ٹیفلز کا کہنا ہے جیسا مستقبل نواز تو تشکیل سیرت سے خاصا گھبرانے لگتا ہے. اس سے خوف ہے کہیں بزرگوں کے اثرات سے طلبہ پر نہ پڑ جائیں اور اس کے برعکس مسلمانوں کی تعلیمی روایت میں خدا کو سے ناس ہے. یہ قریشی نے کہا ہے. بزرگوں کی صحبت کو اچھی نظر سے دیکھا گیا. قرآن حکیم کا تمام تر جو زور ہے وہ مومنانہ سیرت و کردار کا ہے یعنی کہ سیرت اور کردار کو قرآن پاک نے اس میں زیادہ پریورٹائز کیا ہے. بذات خود مقصود ہے حسن عمل ہے. سورہ ملک کے مطابق یہی وجہ کہ اسلامی تعلیم محض علمی اور فنی کاروائی نہیں، وہ ساتھ ساتھ تربیت، تادیب، تہذیب نفس یعنی کہ آپ کے نفس کی بھی ٹریننگ دیتا ہے. یہاں خدا اور رسول کی ہدایتوں اور پیر و مرشد کی تلقین، استاد کی تعلیم اور ماں باپ کی فرما برداری کو ایک خاص مقام حاصل ہے. یہ باتیں مغربی تعلیم میں کہاں سے ملیں گی؟ یہ اسلام اور مغرب میں تھوڑا سا ڈفرینسیشن اس میں قرآن کے مطابق، سورہ ملک کے مطابق، جس میں آپ کا سیرت، آپ کا قدار، آپ کی تہذیب، آپ کی ٹریننگ، آپ کے نفس کی ساری چیزیں قرآن اور حدیث کے مطابق، رسول کے فرمان کے مطابق. اور ایک اور چیز عطایت پیر مرشد جو اسلام میں ایک کنسیپٹ چلا آ رہا ہے اس کے مطابق دکھائی جاتی ہے جس میں آپ کی اخلاقیات بھی اس میں شامل ہوتی ہیں، جبکہ مغرب میں وہ ڈپینڈ کر دیا جاتا ہے آپ کے گھر پہ. قرآنی تصور تعلیم کے 4 عناصر جس کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں جس میں تزکیہ نفس، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت ہے آپ کے پہلے یونٹ میں. گویا تبلیغ، تشکیل کردار، گناہ تعلیم اور حکمت نبی اسلامی تعلیم کے اہم ارکان میں ان کا شمار ہوتا ہے. دینی نقطہ نظر کی تبلیغ و اشاعت سے مغرب گریزہ ہے. پھر اسلام کی علمگیر پذیر تبلیغ کا کیا جواب؟ تعمیر کردار کا مغربی تعلیم کا تصور بالکل ادھورا اور ناقص ہے. یہاں اعلیٰ روحانی اوصاف کی کوئی گنجائش نہیں. پھر اسلامی
ایک کردار کی جامعیت اور ہم آہنگی میسر ہی نہیں. قرآن و سنت تو اس معاملے میں مغرب بالکل آؤٹ ہے. وہ وہی الہام سے برخدا ہے، یعنی کہ اس کو وہی اور الہام کا کوئی علم نہیں ہے، جبکہ قرآن اور حدیث کے مطابق ان تمام چیزوں کی چیزیں پائی جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک ڈفرینسیشن ہے. مغربی تعلیم جو زندگی کو مختلف کانوں میں تقسیم کر دیتی ہے، وہاں دین سیاست سے، معیشت، اخلاق سے، عقل، جذبے سے بالکل الگ تھلگ ہوتا ہے، اور اس میں اسلامی تعلیم کو زندگی کو بطور وحدت لیتی ہے اور جملہ پہلوؤں کو متحد مربوط کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے. یہاں معاش کو آپ کا جو اخلاق اور فلسفہ سائنس کے مان سے علادہ کرنا نہ صرف ناممکن ہے بلکہ سراسر ناجائز اور خطرناک ہے، اور اس کے حیاتیات بہما عصبیاتی طور پر مستقبل اور مردود ہے. یہ ایک بڑا کٹھن معیار ہے، مگر اسلام سے کم تر اس پر راضی نہیں. مغربی دنیا میں تعلیم کے جو ڈیزائن ہے مخصوص رنگ علم میں اس میں علمبردار نظر آتا ہے. وہاں علیحدہ پھول تو موجود ہے مگر گلدستہ نظر نہیں آ رہا تھا. ان میں کردار، اس میں خارجی کردار پر نظر جمائے رکھتے ہیں اور بچے کی داخلی زندگی کو نظر انداز کر دیتے ہیں. وجودی حضرات جس میں ایگزسٹینشلسٹ کہا جاتا ہے، جذبہ سروش ہیومنسٹ، زیادہ تر اندرونی زندگی کو ہی موضوع بناتے ہیں. جو چرچ ہے صرف آسمانی بادشاہت کے خطبے لگاتا رہتا ہے. سمرہل اسکول آوارہ گردوں کا ریسٹ ہاؤس معلوم ہوتا ہے. ہچز کا گروہ عملاً عقل کے ناخن تیز کرنے ہی لگا ہوا ہے. برونز بد مضمون کی منطقی ساخت اور معاشرے کے زندگی مسائل کے پس بتایا گیا ہے. غرض کے کوئی عقل کا رکھتا ہے، کوئی دل کا، کوئی وجود کا، کوئی سیرت کا. یہ تمام کا تمام اسکالرس کا بھی ہے، کوئی اجتماع کا. ان سب امور کا بھی یکبگ اور حق کو انصاف کی نظر سے کوئی تعلیم احاطہ کرتی ہے تو وہ صرف اسلامی تعلیم سے کہا جا سکتا ہے. دومیت اور نوتمیت بھی تو مگر شخصیت کی نشوونما کا دعویٰ کرتی ہیں. صورتحال یہ کہ ہچز اخلاق و مذہب کے معاملہ کو اسکول سے نکال کر گھر اور گرج کے سپرد کر دیتا ہے. یہ بھی ہچز کا کہنا ہے. تعلیمی نصب العین جو ہے مغرب اور اسلام میں بے شمار اس میں فرق ہے. مغرب ابن آدم کو ہر کی تضمین کا مخصوص اور اچھا شہری بنانا چاہتا ہے، جبکہ اسلام کی نظر آفاق گیر اخلاق اور اچھے انسان اور سیرت پر توجہ مرکوز ہے. مغرب صرف اور صرف مشرق مغرب کے لیے برابر طور پر باعث رحمت ہوا، اور جس میں انسانیت کے سارے جو چیزیں ہیں وہ بنا ہوں، وہ ہر طرف سے نمایاں ہو. جیسا کہ اس شعر سے یہ واقف ہے کہ جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک شبنم، وہ دریا کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان ہے. یعنی کہ مغرب صرف ایک مخصوص طبقے کے لیے کام کر رہا ہے، جبکہ اسلام ہر چیز کے لیے کام کر رہا ہے. یہ اقبال کے اقبالیہ ہیں. سورہ ملک ارضائے الہی کا حصول، سورہ نام تزکیہ نفس، سورہ شمس چند اہم تعلیمی غایات ہیں جن کے پیش کرنے کا مغربی تعلیم میں حوصلہ نہیں. مغرب کی نظر مادی خوشحالی، جمہوریت کے فروغ، اور اس میں جو اس کا خاص قسم کا مفہوم شامل ہے تخلیقی فکر کی نمو، تذکیر فطرت، قابل قدر آیات، یعنی کہ اس کے آبجیکٹو اس میں شامل ہے، قومی مسابقت اور جذبہ برتری داخل ہے. روسی سپٹنک اور امریکی تعلیم کا ڈرامہ ہمارے کال پر شاید ہے. آپ ذرا طالب علم کی پوزیشن دیکھیے کہ مغربی تعلیم یا تو اس سے دیوتا بنا کر پیش کری، یا پھر پیدائشی گناہگار، یا پھر عصبیہ جو کہ محض عرض عمل کی تماشا ہے. اس کی حیثیت ایک مشینی پرزگی رہ جاتی ہے. وہ پھر خودکار یعنی کہ آنٹو انسٹرکشن رنگ نہیں بلکہ مغرب کی پریشان کا صبر ہے. اسلامی تعلیم میں طالب علم کی تعلیمی عمل میں مرکزی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ علم حاصل کرنے کی بنیادی ذمہ داری خود پر اس عائد ہوتی ہے. اسلام نے کہا ہے وہ آزاد ہے، مگر ہر بندے سے آزاد نہیں. وہ آزاد نہیں، وہ نہ رسوں کا ہے عمل ہے اور نہ ہی معاشرتی حیوان، اور خاص جو انسان ہے سادہ، صاف اور متوازن، سعادت مند شخصیت اسلامی تقریر کا تقاضا اشرافتوں اور رفتوں کا عنادار، اور اس میں شدید محبت کا اظہار ہوتا ہے جو کہ مسلمانوں کو اور اسلامی تعلیم کو ایک علیحدہ مقام حاصل ہے. مغرب میں جو معلم ہے اس کی کئی حیثیتیں ہیں، جس میں محض مشیر اور معاون ہے. اشتراکیت میں تنگ نظری، سرکاری مغلب، اور وجودیت میں وجود، نواز اور صلاحیت مرکز میں ان تمام چیزوں کو شامل کیا جاتا ہے. اسلام میں معلم کی کئی حیثیتیں ہیں جو کہ آپ یونٹ میں پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ استاد کی، جس میں استاد، معلم، اخلاق ہے، مربی ہے، قائد ہے، ناصح، مشفق، پیر و مرشد کا درجہ رکھتا ہے. علم دنیا کی اہم ذمہ داری ہے، مگر کرداری کی تشکیل اہم ترین ذمہ داری ہے. طالب علم کی خود کو ہدایات خدا بندی سے آگاہ کرنا اور منہاج نبوت کا چلا کر مستحکم مضبوط کرنا استاد کا ابل فریضہ ہے. اب رہے علوم و فنون، اسلامی نصاب میں تعلیمی دنیا کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، یعنی کہ دینی علوم کو عمرانی علوم اور فطری علوم ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. سید قطب کے مطابق عمرانی علوم کا خاص کیا رکھا جاتا ہے، کیونکہ یہی علوم انسانی زندگی اور اجتماعیت کے نازک مسائل کے متعلق نقطہ نظر بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور ان چیزوں کو سیکھ کر ہی طلباء ٹیکنالوجی اور دوسری جو اپ ڈیٹ کی چیزیں ہیں ان سے اپنا
جو حاصل کرنے کے بعد آپ اس سے مستفید اور اپنے لیے ایک مشغلہ راہ بھی بنا سکتے ہیں. یہ ثانوی حیثیت ہے. سورۃ الحدید آیت نمبر اور 60 اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو دونوں کو ملا کر پڑھیے تو خود ہی ٹیکنالوجی کا مقام متعین ہے. لقد ارسلنا رسلنا اور سورہ انفال کی آیت نمبر 60 ودو لہم مستطاعتم. تو اس میں دونوں کی آپ کی ٹیکنالوجی اور مغربی حیات کہاں سے حاصل ہوتی ہے اور یہ کہاں تک پہنچتی ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ایٹ دا اینڈ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی اور مغربی تعلیم بنیادی اور مختلف چیزیں واقع ہوئی ہیں. زیادہ تر جانبدار زیادہ حقیقت پسند ہیں. جامعیت توازن خدا پرستی اور انسانیت نوازی بے مثال ہے. مزید فکر انگیز مطالعہ کے لیے سید ابن مودودی کی تعلیمات اور ڈاکٹر سید عبداللہ کے تعلیمی خطبات کے متعلق موازنہ آپ کر سکتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو مغربی تعلیم ہے وہ انفرادیت اور کاروبار یعنی کہ بزنس کو پروموٹ کر رہی ہے. جو اسلامی تحریک ہے جس میں سیرت کردار اور بلکہ صرف ایک ہی نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے ایک اپنے اندر ایک وجود رکھتی ہے جس سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں اور سب کو اس میں پروئے رکھتی ہے. اقبال کے شعر کے مطابق جس کو ہم نے پیچھے جو ہے نا ڈسکس کیا. اور جو مغربی طلبی ہیں وہ خاص قسم کے طبقات کو وہ نواز رہی ہے جس سے جو ہے نا وہی جو طبقہ ہے جس میں کاروباری اور جو انسان آدمی کے کردار کا سامنا ہوتا ہے تو یہ واضح طور پہ اس میں آپ کو فرق نظر آئے. یہ کتابیات ہیں ریفرنسز ہے جس سے اس یونٹ 2 کو تیار کیا گیا اور یہاں سے ریفرنس لے کے یہاں سے مٹیریل لے کے یونٹ 2 کو آپ کے لیے یونیورسٹی نے تیار کیا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ تھا یونٹ 2 کا لیکچر لاسٹ لیکچر جس میں پارٹ 3 میں ہم مغربی اور اسلامی تحریک کا ہلکا پھلکا جائزہ پیش کیا. امید ہے آپ کو پسند آ رہے ہوں گے اور آپ اس سے مستفید ہو رہے ہوں گے. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے گا اجازت. اس سے پہلے لیکچرز کا اختتام کریں. ایسے اسٹوڈنٹ جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے لیکچرز کو شیئر کریں اپنے دوستوں کو بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کروائیں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکے. یونٹ 3 جس میں تعلیم کی تاریخ اور اسلامی دور میں جو چیزیں تھیں ان کے بارے میں ڈسکس کیا جائے گا. ایک اور لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے. ہمیں دیجیے گا اجازت. ہماری طرف سے اللہ حافظ.